अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ उस्माना ओमान। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्मी चीफ के दौरे अफगानिस्तान की। कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ इस माह के आखिर में अफगानिस्तान के दौरे पर जा रहे हैं और वहां एजेंडा इस दौरे का यह है कि मुज़ाकरात की रिजम्पशन के लिए वो कोशिश करेंगे। हम सब जुलाई में अफगान तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान जब मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ और उसके बाद फिर मुल्ला उमर की मौत की खबर आई और मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो गए। इस 5 माह के अरसे में जो कुछ हुआ, आपको लगता है मुज़ाकरात बहाल हो सकेंगे? कुछ न कुछ उम्मीद तो है बहाल होने की। अगर जरा सी भी उम्मीद ना होती तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ काबुल न जाते। जब वजीर आजम जाते हैं, वजीर आजम का दौरा वैसे तो उससे भी ज्यादा अहम होता है, इसलिए कि वजीर आजम तो अगर ब्रेक थ्रू होने वाला ना हो तो जाएंगे ही नहीं। पहले वजीर खारजा जाएंगे, मुशीर खारजा और लोग जाएंगे, सरकारी अफसर जाएंगे। वो जब मरहला आएगा, बर्फ पिघलती हुई नजर आएगी, धूप पड़ेगी बर्फ पे, तो वो जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे वजीर आजम। चीफ मतलब कुछ कम इम्कान भी हो तो जा सकते हैं। ये ट्रेडिशन की मैं बात कर रहा हूँ, सारी दुनिया में जो सफारतकारी की ट्रेडिशन है। ठीक है, अगर सिरे से कोई इम्कान ना होता तो फिर वो ना जाते, फिर जनरल रिजवान को भेजते, पेशावर के कोर कमांडर को भेजते, सदरन कमान जो कमान के कमांडर हैं जनाब आमिर रियाज को भेजते। पॉसिबिलिटी है तो वो जा रहे हैं। यानी अगर मुज़ाकरात की पॉसिबिलिटी नहीं भी है तो कुछ बेहतरी की पॉसिबिलिटी है, किसी और चीज में जरूर होगी। जा सकती है, इसलिए नहीं, कोशिश तो जाहिर ऑब्वियस है, कोशिश तो वो कर ही रहे हैं, कोशिश तो यहाँ बैठ के भी कर रहे हैं। और वहां जब तक वहां से मुतलका लोग जो भी हैं, चाहे वो काबुल की एम्बेसी में है, चाहे पहले से भेजे गए मैसेंजर्स हैं, जब तक वो तोसी ये नहीं कहेंगे कि जी पॉसिबिलिटी है जाना चाहिए। क्योंकि ये बात याद रखिए कि पाकिस्तानी फौज वाहिद अदारा है इस मुल्क में, शायद वाहिद अदारा है जो मॉडर्न भी है और जिसमें मुशावरत भी है। ये अलग बात है कि चीफ ओवर रूल करता है, ठीक है, चेन ऑफ कमांड वहां ये है, यहाँ वजीर आज़म उतना नहीं कर सकता। यानी कोर कमांडर मुत्तफा के तौर पर कहते हैं कि ये काम होना चाहिए, इंसिस्ट भी करें, इंसिस्ट करते नहीं है वैसे तो, वहां एक माहौल इसी तरह का होता है मशवरे का। और चीफ न करना चाहे तो उसके पास दलील होती है कि MI और ISI का मशवरा और है, कुछ ना कुछ होती है ना। वो दलील के बगैर तो अगर करेगा तो उसका अपना तासुर खराब होगा, उसकी गिरफ्त भी कमजोर हो सकती है इसके नतीजे में निस्बतन। लेकिन मशावरत बड़ी रेगुलर है, अच्छा, उसके बगैर नहीं जाता चीफ। ठीक है, अच्छा हबीब साहब, मुज़ाकरात की बहाली के लिए हमने देखा डे 1 से कोशिश अस्करी क़यादत ज्यादा कर रही है, हालांकि ये काम सिफारती नौइयत का है। हमारा दफ्तर खारजा कहाँ है? देखिए, दफ्तर खारजा ने अब तक जो लगता है, और हकाइक भी इसी तरह के हैं, कि वो ये है कि अफगानिस्तान का मामला जब आता है तो उसमें वो हमारा दफ्तर खारजा प्लेस सेकंड फिडल, वो हमेशा दूसरी सफ में बैठ के बात सुनता है और अपनी इनपुट राय की शक्ल में देता है। उसके ऊपर पॉलिसी बना के कोई फॉर्मुलेशन में उसका किरदार बहुत ज्यादा अहम नहीं है। उसकी वजह देखिए, एक तो अफगानिस्तान के हालात जो हैं वो डिप्लोमेटिकली खराब नहीं है। यानी काबुल में जो भी हुकूमत होती है हमारे ताल्लुकात ठीक ही होते हैं। वहां पर जो मामलात हैं वो मिलिटरीली ज्यादा खराब है। मिसाल के तौर पे काबुल की हुकूमत के मुकाबले में तालिबान जो हैं वो बाकायदा जंग लड़ रहे हैं और एक लश्कर है, तो वहां पे एक तरह की आर्मी जी, एक तरह की आर्मी है। वहां पे चूंकि सिचुएशन फौजी नोयत की खराब है तो इसलिए फौज का किरदार उसमें अहम हो जाता है। दूसरी बात इसमें यह कि ट्रेडिशनली चूंकि अफगान पॉलिसी की जो मौजूदा अफगान पॉलिसी आज तक चल रही है, उसके जो बुनियादी खद्दो खाल थे वो जनरल ज़ियाउल हक ने मुरतब किए थे या उनको शक्ल दी थी, तो उन्हीं खद्दो खाल पे पॉलिसी चलाई जा रही है जिसमें फौज का बड़ा अहम किरदार था, तो वो चलती आ रही है। दूसरी ये कि हमारी दफ्तर खारजा की आप हल्की सी इसमें नाअहली भी कह लें कि उन्होंने भी कोशिश नहीं की, और फिर हमारी हुकूमतों ने भी सरकारी आगे बढ़ के लेने की कोशिश। सरकारी अफसर इनिशिएटिव तो कम लेते हैं ना जी, बिल्कुल, तरबियत भी ऐसी। हाँ, तो एक तरबियत भी ऐसी कि फिर अफगानिस्तान की अंडरस्टैंडिंग जो है ना हमारे मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे दफ्तर खारजा में अमेरिका की अंडरस्टैंडिंग मौजूद है, क्योंकि अमेरिका का दौरा, अमेरिका में सफारतकारी वो एक प्राइज पोस्टिंग समझी जाती है। चीन के बारे में कुछ रुझान है पाकिस्तान की पॉलिसी के हवाले से अफगान इंटेलिजेंस चीफ से भी इस्तीफा ले लिया गया था। देखिए, वो तो अफगान इंटेलिजेंस चीफ, जब जाहिर है कि इंटेलिजेंस चीफ अगर अपने चीफ एग्जीक्यूटिव से बराह रास्त किसी पॉलिसी पे टकराव की कैफियत में आ जाए तो मेरा ख्याल इस्तीफा देना किसी भी इंटेलिजेंस चीफ की किस्मत में है। दरअसल तो उस बयान में ये इशारा मौजूद था कि मैं नौकरी से उकताया हुआ हूं,
जब कोई इस तरह के सिक्योरिटी का डर है ना, उसमें कोई आदमी एलानिया कोई बात कहता है ना इस तरह की, तो इसका मतलब इस्तीफा ही होता है। मतलब जनरल हमीद भोपाली होते थे, एक तो जनरल हमीद वो थे ना जो याहिया खान के डिप्टी चीफ थे, जनरल आगा मोहम्मद याहिया खान, ठीक है, और एक उसी जमाने में एक और जनरल हमीद थे, उन्हें जनरल हमीद भोपाली कहते थे, यानी भोपाल से आए होंगे। उन्होंने टिक्का खान ने उन्हें कोई हुक्म दिया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, तो उन्होंने कहा मैंने नहीं करना। बिल्कुल इसी तरह उन्होंने कहा मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हूं, उन्होंने कहा यही तो प्रॉब्लम है, मैंने जो पहला फिक्र अर्ज किया उसका मतलब इस्तीफा है। उन्होंने कहा आप समझते नहीं है। तो सिक्योरिटी के लोग जब इस तरह की बात करें तो उनका इस्तीफा देना बनता है। फिर जहांगीर करामत नहीं, फिर इस्तीफा ही है ना। जहांगीर करामत इससे पहले दो अहम वाकयात हुए, हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस हुई अभी रिसेंटली, और तापी गैस पाइपलाइन मंसूबा। क्या लगता है ये जो दौरा आर्मी चीफ करने जा रहे हैं, इन दोनों वाकयात में से किससे इसका लिंक ज्यादा? देखिए, जो हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस थी ना, वो तो कोई बहुत बड़ी, आप उसे नहीं कह सकते कि उसमें कोई ब्रेक थ्रू भी नहीं था। उसमें बहुत सारी बातें जो थी वो बिल्कुल एक जार्गन की, जो यूजुअल जार्गन होता है कि जनाब अफगानिस्तान में तरक्की करेंगे, मामूल की बातें थी वो सारी, कि हाँ, लेकिन उसमें ये बात, उसमें तसलसल मेरा ख्याल बरकरार रखना ज्यादा है। उसमें डिस्कशन ये नहीं थी कि अफगानिस्तान में अमन कैसे होगा, उसमें डिस्कशन ये थी कि अफगानिस्तान जब पुरअमन हो जाएगा तो उसकी तरक्की कैसे होगी। तो वो अगले स्टेप की कॉन्फ्रेंस थी। देखिए, जो तुर्कमेनिस्तान, जो टैपी पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन है, उसकी तामीर मेरा ख्याल है कि एक ऐसा वाकया है जो पाकिस्तान की तरजीहात मुतय्यन करने वाला है। जब तुर्कमेनिस्तान से गैस पाइपलाइन का आगाज हो चुका है, भारत भी उसमें शामिल है, उस मंसूबे में अफगानिस्तान की हुकूमत भी शामिल है, तो अब उसको बहुत जल्दी तुर्कमेनिस्तान से उस मंसूबे को अफगानिस्तान में दाखिल होना है। अब जब वो अफगानिस्तान में दाखिल होगा तो नए क्वेश्चंस होंगे कि उसकी हिफाजत कौन करेगा, क्या अफगान हुकूमत इस काबिल है, अफगान जो नेशनल सिक्योरिटी की जो फोर्सेज है, अफगान फोर्सेज हैं, वो तो इस काबिल नहीं है, क्या ये मंसूबा सबोटैज तो नहीं हो जाएगा? देखिए, सबोटैज हो भी सकता है, इसमें ये इम्कानात भी मौजूद है ना, क्योंकि अभी तक सिचुएशन फ्लूइड है। अगर तो हमें हर फ्रीक की पोजीशन का पता हो कि वो क्या करता है इस पर, तो फिर तो हमें कुछ उम्मीद है, लड़ना है, एक को राजी करना है। तो इस वक्त अभी तक सरकारी सतह पे पोजीशन वाज़ेह है। आप कुछ उम्मीद है, कुछ है उम्मीद। अगर उम्मीद सिरे से ना होती तो शुरू न किया जाता। अच्छा, अभी सब खबर दें इस हवाले से कोई। देखिए, इसमें खबर यह है कि तालिबान, जो अफगान तालिबान है, वो कहते हैं कि ये मंसूबा अफगानिस्तान के अवाम के लिए बेहतरीन मंसूबा है। अच्छा, वो ये समझिए उनका बिल्कुल ऑफिशियल स्टांस है। हाँ, तो पैसे आएंगे ना। अच्छा, दूसरा ये है, वो कहते हैं कि हम इसको सैबोटैज करने की कोई कोशिश, यानी इसमें कोई बम नहीं लगाएंगे, इस पर कोई हमला नहीं करेंगे, हम इसको बनने देंगे। जो तीसरी अहम बात है, वो कहते हैं कि आप अगर अफगानिस्तान की हुकूमत यानी काबुल की हुकूमत के साथ मिलकर ये मंसूबा बनाएंगे तो हम इस पर कोई खुश नहीं है। हम इसको सैबोटैज तो नहीं करेंगे, हम इसके अंदर बम तो नहीं लगाएंगे, लेकिन हम नाखुश होंगे, और हमारे नाखुश एलिमेंट्स जो हैं वो फिर कुछ कर भी सकते हैं। अच्छा, तो ज़ाहिर है अफगान इतने ही पेचीदा है। अफगान सिंपल कभी नहीं थे, ये समझते हैं ना। आपके अफगानों को सिंपल है, अफगानों से ज्यादा पेचीदा तो कोई कौम ही नहीं है। अफगान तालिबान ने जो एक दो शर्तें हैं उनकी अहम, जो मुझे लगता है कि मान ली गई हैं, जिसकी वजह से ये दौरा मुमकिन हुआ है। अच्छा, दो शर्तें हैं कि वो पाइपलाइन जहां से गुजरेगी उसके दोनों तरफ 30 किलोमीटर के इलाके को अब डेवलप करें, उसमें नए शहर बसाएं। अच्छा, और दूसरा यह है कि कम से कम 60,000 रोजगार के मौके पैदा करें। अब ये जो 60,000 के रोजगार के मौके पैदा करना है, इसमें कैच है। कैच ये है कि वो कौन लोग होंगे जो भर्ती किए जाएंगे, वो किसकी सिफारिश पे भर्ती किए जाएंगे। नहीं, उनके लोग तो नहीं भर्ती हो सकते हैं। जब वो कहेंगे उसमें कुछ नरमी हो सकती है, उनके लोग तो नहीं ना भर्ती, उनके लोग जाहिर है इस तरह हुकूमत है, जासूस तो नहीं ना भर्ती कर सकते। अरुण साहब, अब जाहिर है उसमें कोई बड़े तालिबान ने तो शामिल नहीं होना, उसमें उस आम लोगों ने शामिल होना है, और आम लोग जो है वो तालिबान के हामी भी हो सकते हैं, बगैर तो नहीं भर्ती हो सकते। अब वो सिक्योरिटी चेक की क्या नोयत होगी, मेरा ख्याल है कि ये इसमें कैच है। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर नाज़िम, और ब्रेक के बाद भी हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे आर्मी चीफ के दौरे अफगानिस्तान के हवाले से। हबीब साहब, आप बात कर रहे थे कि तालिबान इस मंसूबे को सबोताज नहीं करेंगे, लेकिन
طالبان کچھ لیے بغیر راضی ہو جائیں گے اس چیز؟ دیکھیے اب لینے سے مراد پیسہ نہیں ہے، یعنی اگر آپ ان سے یہ بات کریں کہ جناب ہم آپ کو لینے، دیکھیے بات یہ ہے کہ کچھ شرائط تو وہ سٹیکس اپنے لینے چاہیں گے. دیکھیے سٹیکس پیسہ کیوں نہیں لینے چاہیں گے؟ مطلب ایسا لیتے پیسہ، دیکھیے لیتے ہوں گے، ہو سکتا ہے چاہیے ہوں گے، لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ وہ سٹیکس چاہیں گے، وہ پولیٹیکل سٹیکس چاہیں گے، وہ نوکریوں کی صورت میں اپنے لوگوں کو لے کے آئیں گے تاکہ ایک تو اس کی حفاظت ہو سکے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں براہ راست وہ سٹیک ہولڈر میری سرکار نوکریوں تو مشکل ہے، میں کہہ نہیں سکتا انہیں کیا ملے گا، کچھ نہ کچھ تو دینا ہی پڑے گا. افغانستان میں لیے دیے بغیر تو کوئی کاروبار ہوتا نہیں ہے. بالکل، یہ تو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. تو طالبان اور زرداری صاحب سے اس کے بغیر گفتگو نہیں ہو سکتی. تو جب وہ سٹیک ہولڈرز بن جائیں گے اس کے بعد پھر ظاہر ہے ان کی اہمیت بھی بڑھ جائے گی، اور پھر ہو سکتا ہے کہ جو مذاکرات آج شروع کیے جانے کی کوشش ہو رہی ہے ان کوششوں میں مزید تیزی بھی آ جائے اور مذاکرات کی نوعیت بھی بدل جائے، کیونکہ اس میں پھر تمام کے تمام ملک جو ہیں جن کا اس گیس پائپ لائن سے مفاد وابستہ ہوگا وہ بھی اس میں انوالو ہو جائیں گے. اچھا ہارون صاحب، پہلے دور میں امریکہ اور چین آبزرور کے طور پر شامل تھے، اب اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو کچھ اور ممالک بھی آبزرور کے طور پر شامل ہو سکتے ہیں؟ وہ آبزرور کے طور پہ شامل نہیں تھے، یعنی جیسے نا آپ نے قائم علی شاہ صاحب کپتان ہیں، اسی طرح کے وہ آبزرور تھے دوسرے معنوں میں. اچھا، یہ کپتان نہیں ہے، وہ آبزرور نہیں تھے. اچھا بھائی چین کا کتنا یعنی اس میں رول ہے بہت بڑا. چین ہی تو گارنٹر ہے اصل. دیکھیں امریکہ کی گارنٹی تو اتنی نہیں مانی جائے گی نا جتنی چین کی اس پہ اعتبار اور ساکھ بڑھ جاتی ہے نا. اور چین اس لیے گارنٹر ہے کہ چین کو اعتماد ہے جو لوگ مذاکرات کر رہے ہیں پاکستان سے ان کی نیک نیتی پر. سی پیک آپ کا خیال ہے کہ صرف وزیر اعظم کی وجہ سے ہو گیا ہے؟ اب وہ تو خیر یہ چین کے اپنے انٹرسٹ میں ہے، لیکن اس میں چیف آف آرمی سٹاف شامل ہے نا. ایک ساکھ ہوتی ہے نا ادارے کی کہ وعدہ کر رہے ہیں سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو چین کی اور امریکہ کی بہت اہمیت ہے. قوت نافذہ کس کے پاس ہے؟ طاقت کس کے پاس ہے؟ ٹھیک ہے پاکستان بہت اہم ہے، پاکستان ان سے بھی زیادہ اہم ہے. وہ تو جغرافی محل وقوع کی وجہ سے اہم ہے نا، اور ڈٹرمنیشن ہے. افغانستان میں تو دیکھیے پاکستانی فوج نے انکار کر دیا، برسوں مذاکرات ہوئے کہ انڈیا کا کوئی رول ہوگا، یعنی سر توڑ کوشش جس کو کہتے ہیں انہوں نے کی. جن کہنے نہیں مانے، نہ یہ مانے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انڈیا کو کوئی رول دے. پاکستان کی بڑی اہمیت ہے. تو لیکن اور آبزرور کہاں سے آ جائے؟ اور اگر کوئی ہو، یعنی ایک ذاتی بالکل خالص ذاتی میں رائے دے رہا ہوں جس سے شاید کوئی بھی اور متفق نہیں ہوگا. میں نے کافی افغانستان پہ ایک زمانے میں کام کیا تھا، اب تو مدتوں سے کچھ خاص نہیں کیا. ایران کو شامل کرنا چاہیے. اچھا، لیٹر سٹیج پہ جب کوئی شکل بن رہی ہو معاملے کی، اعتماد میں لینا ضروری ہے. لیکن کیا یہ ممکن ہوگا؟ ممکن کیا چیز ممکن نہیں ہے سیاست میں؟ جو قوموں کے باہمی مفادات کا تقاضا، اگر مفاد پورا ہی ہوتا ہو. عراق میں ایرانیوں نے کوآپریٹ نہیں کیا امریکہ کے ساتھ، افغانستان میں بھی کوآپریٹ کیا بعض چیزوں میں. ایرانی کم از کم 8-10 بلین ڈالر خرچ کر چکے ہیں افغانستان میں. کیا طالبان چاہیں گے کہ ایران شامل ہو؟ طالبان کے چاہنے نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر ایک طرح سے وہ بھی چاہ سکتے ہیں. اگر امن ملتا ہو، امن کس کو نہیں چاہیے؟ سودے بازی اپنی جگہ، لیکن ہم انڈیا سے بات نہیں کرتے، انڈیا ہم سے بات نہیں کرتا. ابھی مودی صاحب منہ میں گھاس لے کے گئے نا نواز شریف صاحب کے پاس، دل تو نہیں چاہتا تھا نا ان کا. حبیب صاحب آپ کو لگتا ہے ہارون صاحب جو بات دیکھیے یہ تو بات طے ہے کہ اس میں سب لوگوں کو، سب فریقوں کو شامل ہونا ہوگا. اور اگر ہم پوری دنیا کے وہ ماڈل دیکھیں کہ جہاں پہ کوئی اس طرح کا وار ٹاؤن کنٹری ہے، جہاں پہ خانہ جنگی چھڑی ہوئی ہے، تو وہاں پہ عام طور پر اس کے پڑوسیوں کی مدد سے ہی امن آ سکتا ہے. اس کے پڑوسی چونکہ ایسی صورت میں جب کہیں خانہ جنگی ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ عام طور پہ پراکسیز شروع ہو جاتی ہیں. تو ان پراکسیز کو ایبسنٹ کرنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے آپ کو ارد گرد کے سارے پڑوسیوں کا جو ہے وہ تعاون چاہیے. اور اس کیس میں مجھے لگتا ہے کہ اب ترکمانستان ایک بڑا فریق بن کے سامنے آئے گا. چین آلریڈی موجود ہے، ترکمانستان، ایران کے حق میں، ایران بھی آئے گا. ایران کے حق میں تو میں اور آپ کو دلیل دیتا ہوں. بے شک ایران افغان بیلٹ، پشتون بیلٹ کا سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ لیڈر تو حکمت یار ہے، اور ایران میں تھا. تو اس لیے یہ ایران جو ہے، ایران کا افغانستان، دیکھیے ضروری نہیں ہوتا کہ ایران جو ہے وہ اپنے ویسٹ میں جس پالیسی کو اختیار کیے ہوئے اپنے ایسٹ میں بھی اسی پالیسی کو اختیار کیے رکھے. تو یہ پالیسیاں ملکوں کے حساب سے بدلتی رہتی ہیں. تو لہٰذا افغانستان کے بارے میں ایران کا رویہ وہ نہیں ہوگا جو عراق میں ہے.
اب ڈفرنٹ ہوگا یہاں پہ ڈفرنٹ اس کا ہمیشہ سے ڈفرنٹ رہا ہے. اچھا. تو جب وہ شامل ہوگا کسی سٹیج پہ ایٹ اے لیٹر سٹیج. عراق میں ایرانیوں نے تعاون کیا امریکہ کے ساتھ, اس میں کوئی ڈاؤٹ کی تو دو اوپینینز تو نہیں ہے اس پہ. تو یہاں پہ یہ ہے کہ ایران سے تھوڑا سا ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس وجہ سے شاکی رہتی ہے کہ افغانستان میں ایران کی جو الائنمنٹ تھی وہ انڈیا کے ساتھ تھی کچھ بظاہر, لیکن ایران نے بظاہر کیا فیکچوئل تھی, بہت جلدی وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر گئے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ افغانستان میں الائنمنٹ سے انہیں کچھ نہیں ملنے والا, پاکستان کے ساتھ ہی انہیں الائن ہونا پڑے گا تو ان سے انہیں کچھ مل جائے گا. یعنی اس بار کا یہ دورہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیے دورہ اہم ہوتا ہے اگر نتیجہ خیز ہو سکے, لیکن اس کا نتیجہ ہارون صاحب بات یہ ہے کہ ایک طرف سے تو آپ حاصل کر لیں گے. یس, کابل کو آپ کسی بات پہ راضی کر لیں گے کہ آپ تھوڑا گیو ان کریں, آپ تھوڑی سپیس دیں, یا آپ کچھ اور کریں, یا انہیں کچھ مشورہ بھی دے سکتے ہیں. لیکن افغانستان میں طالبان کا سٹانس کیا نرم ہوگا, ان کا بڑا کلیئر سٹانس ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اگر رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک قبائلی معاشرے میں کنسنسس ہی بلڈ کرنا پڑتا ہے اور کوئی راستہ نہیں ہوتا. تو باقی جگہوں پہ بھی کنسنسس سود مند ہوتا ہے, لیکن نہ بھی ہو تو کام چل سکتا ہے. تو قبائلی معاشرے میں کنسنسس کے بغیر نہیں ہوا کرتے بڑے فیصلے. بالکل. تو طالبان کہتے ہیں کہ آپ ہم سے اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے قطر دفتر کو انوالو کریں, وہاں پہ ہمارے لوگ موجود ہیں, ہمارے محترم لوگ موجود ہیں, اور جب پوری دنیا کے لوگ ان سے جا کے مل رہے ہیں تو آپ ان تک باقاعدہ جب دعوت بھیجیں گے مذاکرات کی تو ہم تب اس پہ غور کریں. ٹھیک ہے, ایک بریک لے لیتے ہیں. یہاں پہ ناظرین بریک کے بعد بھی ہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم بات کریں گے ڈاکٹر عاصم حسین کیس کے حوالے سے. رینجرز کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ میں اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر کی تبدیلی کے خلاف ایک درخواست دائر کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سندھ حکومت اس کیس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی ہے. فاروق صاحب, پروسیکیوٹر تبدیل کر دیا گیا, تفتیش مرضی سے ہو رہی ہے, ایف آئی آر میں جو دہشت گردی کے معاونت کے الزامات تھے وہ ثابت نہیں ہو سکے, کیا ڈاکٹر عاصم رہا ہو جائیں گے؟ یہ عالی جناب سے پوچھیں نا, اس پہ تقریر فرما لیں گے, چونکہ ڈاکٹر عاصم کو رہا کرانے کے لیے جو لوگ بہت ہی بے چین ہیں اس میں سے کیے ہیں, تو پہلے پھر میں اپنا حبیب صاحب آپ دیکھیں جی, میں تو سمپل سی بات ہے, میں کسی کی رہائی یا قید کے حق میں نہیں ہوں. سمپل سی بات ہے, میں پاکستان کے قانون, پاکستان کی عدالت اور پاکستان کی پولیس جیسے بھی ہیں, میرے خیال میں ان اداروں کو چلنا چاہیے, اور پاکستان کے معزز شہریوں کو رہا ہونا چاہیے. پاکستان کے لوگوں کو, پاکستان کے شہریوں پہ ہمیں اور ہمارے اداروں کو الزام لگاتے ہوئے تھوڑا سا سوچ لینا چاہیے کہ ہم کیا کہنے جا رہے ہیں. دیکھیں, اس کیس کی قانونی پوزیشن کافی سوچا تھا, کئی مہینے سوچا تھا, لیکن اس سوچ بچار کا نتیجہ دیکھ لینا کہ عدالت میں ایک بھی کنونسیبل ثبوت پیش نہیں ہو سکا. اب دیکھیں, جب یہ کل معاملہ عدالت میں جائے گا, یس اس میں ایک دو پوائنٹس ایسے ہیں, مثال کے طور پر ایک چیز تو سر تفتیش ہوتی ہے, تے سے تے فے تے یہ شین تفتیش ایک چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ جب کرنی غلط ہے, پولیس نے کرنی ہے نا, تو پولیس تفتیش کیا کرے گی؟ ہارون صاحب وہ کہتے سندھ پولیس کیا تفتیش, ایک عربی کا محاورہ ہے کہ العین البصیرہ والید القصیرہ. بات یہ ہے کہ نظر تو بے شک دور تک دیکھ سکتی ہے, لیکن جہاں تک دیکھ سکتی ہے وہاں تک ہاتھ نہیں جاتا. بات یہ ہے کہ آپ اگر کسی نے خیالات میں کسی نے ادھر ادھر سے کانوں میں پھونکے مروا کے یہ سوچ لیا ہے کہ ڈاکٹر عاصم نے یہ بھی کیا تھا, وہ بھی کیا تھا, وہ بھی کیا تھا, اور اس کو ایک کاغذ پہ لکھ لیا ہے, تو اس کا مطلب تفتیش نہیں ہے. تفتیش وہی ہوگی. بھائی جان کوئی خدا کا تھوڑا سا خوف کریں گے تھوڑی دیر کے لیے. دیکھیے میری یاد سن لیں, یہ جو آدمی آپ کے سامنے بیٹھا ہو, میرا نام ہے ہارون رشید, میں اخبار میں کالم لکھتا ہوں, اور میں نہایت پابندی کے ساتھ کراچی جاتا ہوں. کبھی تاخیر ہو جاتی ہے, میں مہینے میں 1 یا 2 دفعہ جاتا ہوں. اس کی بڑی بے پناہ ایویڈنس موجود ہے, اور یہ نہایت ریلائبل. لوگ کہتے ہیں ریلائبل, ہم اس کو نہیں کہتے ایک آدمی نے کہہ دیا, نو. اس طرح کے کیس میں کئی سورسز ہونے چاہیے, ویل پلیسڈ بھی ہونے چاہیے, یعنی وہ معلومات تک ان کی رسائی بھی ہو, ٹھیک ہے, اور وہ قابل اعتماد بھی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, اور لپاڑیے نہ ہو. لیکن ہارون صاحب, تو انٹیلیجنس میں اور گواہی میں فرق ہے. انٹیلیجنس آپ ریلائبل سورسز سے بالکل اکٹھی کریں, لیکن جب عدالت میں جانا ہے تو وہاں گواہی کی اور شواہد کا گڈ پوائنٹ, یہ بہت ہی اچھا پوائنٹ ہے, یہ ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں. تو وہاں پہ شواہد کی ضرورت پڑے. شواہد وہ بالکل مطمئن ہیں, کبھی ہو نہیں سکتا کہ جیک برانچ کے بغیر یہ کام ہوا ہو, یہ ہو نہیں سکتا ان کی. دیکھیں فوجیوں کے بارے میں یہ تصور ہے کہ بہت سادہ ہوتے ہیں, ہوتے بھی ہیں, کیونکہ ایک سولجر کے مزاج میں کچھ سادگی تو ہوتی ہے, فطری بات ہے,
لیکن ایکسرسائز بہت زیادہ کرتے ہیں. اگر آپ کبھی ISPR چلے جائیں, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ISPR کی کارکردگی بہت اچھی ہے, یہ الگ بحث ہے, کن چیزوں میں اچھی ہے کن چیزوں میں اچھی نہیں, چلے جائیں اور DGP اور آفس میں جہاں کے سٹاف اسے کوئی گنا زیادہ ہے, اس کا موازنہ کریں تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ آؤٹ پٹ کتنی ہے. مثلا ایک خاتون اور ایک بچی اور ایک لڑکا جا رہے ہیں, ایسے ہی روا روی میں نے ان سے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں, ان کا انالیسس کرتے ہیں. میں نے کہا میرے کا تجسس مجھے ذرا سا ہوا, کس چیز کا, کالموں کا. جب انہوں نے کہا کالموں کا بتا دیا, میں نے کہا میرے کالم کا کیا آپ تجزیہ کرتے ہیں. جو باتیں انہوں نے مجھے بتائیں, مجھے وہ بالکل ہی ینگ لوگ تھے نا, کوئی زیادہ لمبی ٹریننگ نہیں تھی, 1-2 سال کی ہوگی, بہت ہوگی تو 3 سال کی, اتنی بھی نہیں تھی میرے خیال. تو مجھے حیرت ہوئی کہ کوئی اخبار نویس بھی جس نے 20-30 برس کام کیا اتنی کلیئرٹی نہیں ہے. وہ تو ویسے کلیکٹیو تھی, اس کسی ایک وہ بچی کی یا وہ اس کی نہیں تھی. فوج میں کام اور طرح سے ہوتا ہے, غلطی ہو سکتی ہے, یہ تھوڑی ہے کہ ان کی جو بھی رائے ہے وہ صحیح ہے, جو بھی بس یہی اصول عدالتوں میں منطبق کر لیں کہ عدالتوں میں کام اور طرح سے. عدالتوں کی مدد نہیں کی جاتی نا. دیکھیے رپورٹر خبریں نہ لے کے جائیں, اگر فرض کیجئے نہ لے کے جائیں روزنامہ دنیا میں, تو سب ایڈیٹر کریں گے کیا, نیوز روم کیا کرے گا. اچھا یہاں پوائنٹ یہ ہے کہ رینجرز کو ریلیف نہیں ملا. دیکھیے رینجرز پہلے بھی عدالت میں گئی, اب بھی گئی. یہ ہے کہ رینجرز کی کوششیں ناکام ہوتی نظر آ رہی ہیں, پولیس کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے. آپ نے جو یہ کوششیں ناکام ہوتی نظر آ رہی ہیں, اس سے آپ نے بالکل ہی نیوانس ہی بدل دیا بات کا. دیکھیے صورتحال یہ ہے کہ رینجرز نے 90 روز کے لیے ڈاکٹر عاصم کو اپنی تحویل میں رکھا. ان کی تحویل میں دیے گئے بیانات کی جو قانونی حیثیت ہے وہ انفارچونیٹلی 0 ہے. اچھا اس کے بعد انہوں نے تھانہ نارتھ اعظم آباد میں جو مقدمہ درج کرایا. اب میں آپ کو عربی کا محاورہ میں سناؤں. میری عربی آپ اتنی اچھی نہیں ہے, آپ نے تو باقاعدہ پڑھی ہے, میں بہت تھوڑی پڑھی ہے. وقتاً آدمی دوسروں کو اپنے آپ پہ قیاس کرتا ہے. وہ جو فوج کے لوگ ہیں وہ نسبتاً بعض چیزوں میں سیدھے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا طوطا بول رہا ہے اور خود گواہی دے رہا ہے, آگے بڑھ بڑھ کے بتا رہا ہے کہ یہ 80 آدمیوں یہ کام یہاں سے پیسے بنائے دبئی بھیجے, جیسے اسحاق ڈار صاحب نے. وہ تو ایک چھوٹا سا کیس تھا نا, اس میں تو بہت کیس ہیں. یہ لکھ کے دے دیا عدالت میں کہ میں منی لانڈرنگ نواز شریف کے لیے کرتا رہا. انڈر ڈیورس بھی کوئی لفظ ہے کہ نہیں, دباؤ کے تحت. یہی دھوکہ کھا گئے نا, یہی دھوکہ کھا گئے نا. چلیے آپ اس تحقیق کو اور اس تفتیش کو یا اس انٹیلیجنس کو مجھے لگتی ہے, لیکن دیکھیے جو پولیس ہے, پولیس کے پاس تو ایسا کوئی ثبوت نہیں پہنچا. ہاں ان کا رینجرز کا ایک نقطہ بالکل ٹھیک ہے. اب یہاں رک جائیں نا, پولیس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ملا. پولیس تو کبے کو سفید ثابت کر سکتی ہے عدالت میں. اب اگر آپ پولیس کو بالکل ہی اس کی مذمت کرنا چاہتے ہیں, پولیس کی نہیں, جو لوگ پولیس کو استعمال کر رہے ہیں. دیکھیے ایک بھائی عبد الرحمان جو ہے وہ جاتا ہے فوج میں اور عبداللہ جاتا ہے پولیس میں. ایک بھائی ہے, ایک ماں باپ کی اولاد ہے, بہت سی چیزوں میں کامن ہوں گی. وہ جو فوج میں جاتا ہے وہ بالکل اور طرح سے سوچتا ہے بہت سی چیزوں میں. وہ پولیس والا ماحول بھی ایک چیز ہے نا. پولیس کو آپ نے کبھی اچھا ماحول تو دیا ہی نہیں نا. آپ اچھا ماحول دیں, جب بھی دیں. ایک SHO علاقے میں آتا ہے, ایک SHO ڈٹرمنٹ, کرائم ریٹ گرتا ہے. ایک DSP آتا ہے, کرائم ریٹ گرتا ہے. قسموں کو تو ایک پولیس افسر سنبھال لیتا ہے بعض اوقات. وہ احسان صادق گیا بہاولپور, میں نے نہیں ڈیٹا نہیں دیکھا, لیکن میرا گمان یہ ہے کہ گرا ہوگا کرائم ریٹ. رحیم یار خان میں جو ڈاکوؤں کے اڈے تھے, ضلع میں پرلی طرف سندھ کے ساتھ جو ویران علاقے ہیں, صفایا کر دیا. ٹھیک, پولیس کو کام کرنے کوئی دیتا نہیں ہے. تو اب پولیس ویسے سول سروس کو بھی نہیں کر رہے. اچھا یہاں یہ بھی سوال ہے کہ اگر ڈاکٹر عاصم رہا ہو جاتے ہیں تو پھر ہوگا کیا؟ دیکھیے وہ تو اگلی بات ہے, میں ایک عرض کر لوں کہ دیکھیے پولیس کے معاملے میں اس پرٹیکولر کیس میں رینجرز کا ایک پوائنٹ ہے جو بڑا ویلڈ ہے. وہ یہ ہے کہ مدعی اس میں رینجرز ہے, جبکہ تفتیش تبدیل کی گئی ہے, ایک DSP سے لے کے دوسرے DSP کو دی. کیوں؟ اچھا یہ ایک غلط قانونی طور پر, قانونی طور اب یہ کیوں کا جواب عدالت کو طلب کرنا چاہیے. اس پہ کالم آپ لکھے نا, حکومت سندھ سے طلب کرنا چاہیے کہ بھائی آپ نے مدعی کی اجازت کے بغیر آپ نے یا اس کو اعتماد میں لیے بغیر کیوں تفتیش تبدیل. اسی بات پر تو مدعی عدالت. اچھا اور اس پہ عدالت میں جانا بنتا بھی ہے ان کا. ہاں دوسری بات ہے جو خون خاک نشینہ تھا رزق خاک ہوا, یہ کوشش ہے ان کی.
اچھا تو اب اس میں دیکھیے کہ پولیس، ہاں اس میں ایک اور قانونی نقطہ ہے جو پولیس کے فیور میں جاتا ہے، کرپٹ لوگ، وہ کیا؟ وہ یہ ہے، حبیب صاحب اجازت ہے، کرپٹ لوگ بڑے بے عزت ہیں، بڑے ظالم ہوتے ہیں، ان کی بلا سے ملک برباد ہوتے رہے، شہر برباد ہوتے رہے، لا اینڈ آرڈر خراب ہوتا رہے، ان کی بلا سے۔ دیکھیے میں تو اس وقت صرف لا کی وہ بات، مشاہد اللہ نے فکرہ کیا کہا ہے؟ حالت جنگ اور حالت بھنگ، حالت جنگ اور حالت بھنگ ہے جی وہ تو پارلیمنٹ میں تو حذف کرنا پڑا کیونکہ غیر پارلیمانی ہے، لیکن مشاہد اللہ نے کہا تو ٹھیک، اس پرٹیکولر حالت بھنگ ہے، حالت جنگ۔ اس پرٹیکولر کیس میں البتہ ایک اور بھی جو آپ بیہائنڈ دا سین ویسے جو دیکھیں میں ڈیولپمنٹ اشارہ نہیں کروں گا کسی کی طرف، لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ ایک آدمی مستقل بھنگ پیتا ہے۔ تو خیر ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ ناظرین، اور بریک کے بعد بھی ہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر عاصم حسین کے کیس کے حوالے سے۔ حبیب صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ ایک نقطہ پولیس کے حق میں بھی جاتا ہے۔ جی، وہ پولیس کے حق میں قانونی نقطہ وہ یہ ہے کہ کیا رینجرز کی تفتیش کا جو یعنی اس کا جو سٹیٹس ہے، لیگل سٹیٹس، وہ کیا ہے، یہ کوشچن ہے۔ مثال کے طور پہ دو ایجنسیوں کو اگر تفتیش دے دی گئی بیک وقت، ایک کہہ رہی ہے کہ جناب مجرم ہے، اس کیس میں ڈاکٹر عاصم کے بارے میں رینجرز کہہ رہے ہیں کہ مجرم ہے، اور دوسری تفتیشی ایجنسی کہہ رہی ہے پولیس، وہ کہہ رہی ہے کہ مجرم نہیں ہے اس پرٹیکولر اکاؤنٹ کے اوپر، تو اس کا لیگل سٹیٹس کیا ہے؟ اس میں جو لیگل اوپینین ہے وہ پولیس کے حق میں جاتی ہے، لیکن رینجرز کے لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے وکلاء سے رابطے میں آئے ہیں، اب لوگ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی دراصل کے کس لیڈر نے آج یہ کہا ہے کہ یہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں ڈاکٹر عاصم؟ نہیں، میرے علم میں نہیں ہے، میرے ذہن سے اتر گیا۔ اچھا، بات یہ ہے کہ یہ ہے پارٹی بازی، انڈیپینڈنٹ اوپینین تو بہت کم کوئی دے رہا ہے، ایون جرنلسٹ بھی بہت کم انڈیپینڈنٹ اوپینین دے رہے ہیں۔ بہت سی چیزیں حکومت سندھ سے غلط منسوخ کی جا رہی ہیں، اور بہت سی چیزیں رینجر سے غلط منسوخ کی جا رہی ہیں۔ ہمارے ایک تو جرنلزم میں مصیبت یہ ہے نا کہ بیانات بہت چھپتے ہیں، تجزیے کم چھپتے ہیں۔ اب تو خیر پہلے کی نسبت بڑھ گئے، لیکن اب بھی وہ پکچر کلیئر ہوتی نہیں ہے، کھیل وہی ایک ہے۔ یہ بات اس کی صحیح ہے، ایک آدمی کو چھڑانے کے لیے، ٹھیک ہے، یا پھر آپ دوسری طرف یہ کہہ لیں کہ ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے ڈاکٹر عاصم کو پکڑا گیا۔ دیکھو نا سر، مسئلہ یہ ہے کہ اگر حبیب صاحب پاکستان پہ اللہ نے بڑا کرم کیا، آپ نے وکیل نہیں ہے، ہارون صاحب، ورنہ کیس صحیح آپ نے لینا ہی کوئی نہیں اس طرح تھا۔ نیریٹو کاؤنٹر نیریٹو پہ بات چلتی رہی، ایک سٹیٹمنٹ کاؤنٹر سٹیٹمنٹ پہ بات چلتی رہی، تو پھر تو یہی ہوگا نا، چلیں یہ تو آنے کہ والا ایک وقت آدمی کو بتائے بچا گا، رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کوئی ایک یہ آدمی تو کو آنے پکڑنے والا کی وقت کوشش بتائے گا کہ نہیں ایک کوشش نہیں ایک ہوتا، آدمی آپ کو کو پتا بہت بچانے سارے کے لیے پکڑنے تھی۔ تھے۔ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ کوشش ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے تھی، ایک آدمی کو بچانے کے لیے۔ وہ اس کا کیا ہوا؟ NA154 جو لودھرا میں، اس کا کیا ہوا؟ جی لودھرا میں تو اس وقت صورتحال یہ جاری ہے کہ مقابلہ جسے کہتے ہیں کانٹے کا مقابلہ ہے، ایک طرف پاکستان تحریک انصاف ہے۔ آپ تو کہہ رہے تھے جہانگیر خان جیت رہا ہے۔ دیکھیے جہانگیر خان ترین، یہ میں آپ کو اس وقت کی بات بتا رہا ہوں چونکہ حالات بہت بدل گئے ہیں، یہ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے جو جناب والا آج شام 5 بجے آپ نے یہ 4 بجے مجھ سے کہا تھا کہ جہانگیر خان جیت رہا ہے۔ میری جو اسیسمنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ جہانگیر خان کی پوزیشن 2013 سے زیادہ سٹرونگ ہوئی ہے۔ یعنی اگر جہانگیر خان جیتتے ہیں تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ 2013 میں دھاندلی ہوئی تھی۔ اگر جہانگیر خان جیتے ہیں نا تو ان کی وجہ سے جیتیں گے۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اور وہ NA122 کا کیس کیا ہے؟ NA122 کا کیس جو ہے جی وہ تو بیچارے ہمارے اسپیکر اس کی نوعیت کیا ہے؟ اسپیکر صاحب تل ملائے ہوئے کیوں ہیں؟ آنسٹ ٹو گاڈ ہے۔ ہارون صاحب سمپل سی بات ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس ایک کیس جاتا ہے، ایک کینڈیڈیٹ کہتا ہے کہ جناب ووٹر لسٹوں میں خرابی تھی، اچھا، اور اس لیے آپ اس الیکشن کو نل اینڈ وائڈ قرار دیتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کامیاب ریٹرنڈ کینڈیڈیٹ کو بلانے کی بجائے وہ سیدھا ہی الیکشن ٹریبیونل کی طرف کیس بھیج دیتا ہے، تو آبویسلی جو ریٹرن کینڈیڈیٹ ہے وہ تل ملائے گا، اور خاص طور پر وہ اس کی پارٹی حکومت میں ہو تو اور تل ملائے گا، اور وہ اسپیکر ہو تو پھر زیادہ تل بھائی ملائے جان 30,000 ووٹوں کا اضافہ ہوا ہے، 7-8 ہزار تو ووٹ وہ ہیں جو اس عمر کو پہنچ گئے، اور 4,500 ووٹ ہلکے سے نکالے گئے۔ کبھی ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ فارم ہے 812، 4,500 میں تو پہلے یہی بہت بڑا گھپلا ہے، اور 22,000 ووٹ نئے اندراج ہیں، ان کے ایڈریس موجود ہیں، کوئی ڈیفنس کا ہے، کوئی شاہدرے کا ہے۔ مسلم لیگ کے MNs نے بندے دیے ہیں 2,000 وہاں سے، 4,000 وہاں سے، 6,000 وہاں سے، اور اندازہ ہے دیکھیں جو بھی عدالت کا فیصلہ ہوگا صحیح فیصلہ ہوگا، جب بھی کرے گی اگر تاخیر ہو جاتی ہے، اندازہ یہ ہے کہ کوئی صورت سپیکر صاحب کے بچنے کی ہے نہیں۔
آپ انہیں بتائیں کوئی نسخہ. دیکھیں وہ جسے کہتے ہیں خواب اور خیال پہ تو کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی. ٹھیک ہے, وہ بالکل چلے. اور دوسری بات ہے جو پارٹی جو ہم کہیں وہ خواب اور خیال ہے, جو پارٹی اتنا پیسے لگا کے الیکشن لڑ سکتی ہے کہ الیکشن کے دونوں پارٹیوں نے دھجیاں اڑا دیں, تو وہ پارٹی تو پھر کچھ بھی کلیم کر سکتی ہے. دونوں پارٹیوں نے نہیں لگائے, یہ ٹھیک ہے لگائے, یہ میں مانتا ہوں. اور یہاں پہ ووٹ خریدنے کا رواج ڈالا گیا ہو جس الیکشن میں, اسپیکر صاحب والی پارٹی نے پیسے نہیں لگائے. تو میرا تو خیال ہے کہ اس میں تو اگر ہمارا الیکشن کمیشن اگر آج کل کچھ پولیٹیکل نہ ہو اور وہ واقعی اپنا کام کرنا چاہے تو وہ سب سے پہلے تو NA 122 میں جو ہونے والا الیکشن اور اس میں ہونے والی جو ووٹوں کی خرید و فروخت ہے اس کے بارے میں کچھ پتہ. اچھا حبیب صاحب, وقت بہت کم رہ گیا, آپ کی خبر کی جانب آتے ہیں. جی دیکھیے, خبر یہ ہے کہ میں آپ کو ایک دن آپ کو یاد ہوگا خبر آئی تھی, بڑی روح فرسا خبر تھی کہ سرگودا میں ایک مین ہول میں ایک 2 سال کا بچہ گرا اور وہ جاں بحق ہو گیا. اچھا ہارون صاحب, اس میں پھر تھوڑی سی تحقیق میں نے کی کہ یہ ہوا کیا ہے, معاملہ کیا ہے. ہارون صاحب پتہ یہ چلا اس تحقیق میں کہ سرگودا کے اندر 2200 مین ہولز, گٹرز ایسے ہیں جن کے ڈھکن نہیں ہیں. تو ڈھکن ہیں کتنے؟ 2200 تو تقریباً 5000 ہے جو ٹوٹل آدھے 40%, جو 40% سے بھی زیادہ, 40% 42% پہ ڈھکن ہی نہیں ہے. اچھا اب اس میں اور بھی دیکھیے, اب ظاہر ہے جو بلدیہ کو یہ معاملہ پہلے بھی درپیش آیا تھا, بلدیہ نے ایک خط لکھا, لوہے کے سیمنٹ کے, کہیں ٹوٹ چکے, کوئی اٹھا کے لے گیا, دونوں صورتوں میں. اچھا بلدیہ نے ایک خط لکھا یہاں پہ پنجاب حکومت کو کہ آپ ہمیں ایسا کریں 66 لاکھ روپے عنایت کرتے ہیں, صرف 66 لاکھ روپے, کہ ہم ان پہ ڈھکن ڈلوا دیں. وہ سیمنٹ کے بنانا چاہتے ہیں نا, سستے بنا دیں تاکہ آئندہ یہ معاملہ سروے کیا جائے تو لاہور میں بھی. اچھا اب ہوا کیا؟ نہیں, لاہور میں یہ تناسب, اب اس خط کا جواب ہی نہیں. یہ واقعہ بھی جواب کس نے دینا تھا؟ جواب ظاہر ہے وزیر بلدیات کی, ان کی وزارت نے دینا تھا, یا یہاں پہ جو دوسرے جو ذمہ دار محکمے ہیں انہوں نے دینا تھا. پرٹیکولرلی یہ وزارت جو بلدیات کی وزارت ہے, ایسے موقع پہ رواج یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب سے ایک اپیل کی جاتی ہے ٹی وی پروگرام میں کہ ذراہ کرم آئے کہ بچہ, المناک حادثہ, ظاہر بہت ہی المناک ہے, اور حادثے ہو سکتے ہیں. رواج یہ ہے کہ پھر شہباز شریف صاحب سے اپیل کی جاتی ہے, پھر وہ 1-2 افسر معطل کرتے ہیں اور پیسے دے دیتے ہیں. اچھا ہارون صاحب, پھر مزید اس پہ مزید براں وہ یہ ہے کہ جب وہ خط لکھا گیا تو یہاں سے جواب کیا جا رہا ہے, جواب نہیں کیا, یعنی لکھا ہوا جواب نہیں کیا, زبانی جواب فونوں پہ بتایا جا رہا ہے. اب وہ دیکھیں نا جی, ہمیں لاہور میں پیسوں کی ضرورت ہے, ہم یہ کر رہے ہیں, ہم لاہور میں یہ منصوبہ بنا رہے ہیں, ہم وہ منصوبہ بنا رہے ہیں. اچھا مجھے اس بات پہ یقین نہ آتا, لیکن پھر میں نے ٹوبا ٹیکسنگ میں ایک خاص حوالے سے بات کر رہا تھا کسی سے, تو وہاں پر بھی مجھے یہ پتا چلا کہ وہاں پر بھی لاہور سے یہی خبر دی جا رہی ہے کہ آپ کو جو وہ فلاں مسئلے میں پیسوں کی ضرورت ہے وہ لاہور میں ہمارے ہارون صاحب نے تو اب اپیل کر دی ہے وزیر اعلیٰ صاحب سے, دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے. ناظرین ختم ہوا, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ نے کے بعد.